वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम फ़र्ज़ उलूम के बारे में आगाज़ करने जा रहे हैं, यानी कि एक मुसलमान बनने के लिए कितना इल्म होना चाहिए, उसके कैसे अक़ाइद हों, कैसे उसके फ़ंडामेंटल्स हों, उसके नज़रियात क्या हों इस्लाम के हिसाब से, यानी वो अपने दिल में क्या क्या चीज़ें माने, तब जा कर के वो मुसलमान बनता है। और एक मुसलमान के लिए क्या क्या चीज़ को तस्लीम करना, क्या क्या चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसमें मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम कंटिन्यूसली इसको चलाएं। हो सकता है बीच में वक्फ़ा भी आए, आप दुआ फरमाइएगा मुझे अल्लाह पाक इस नेक काम में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। तो आज से हम इंशाअल्लाह फ़र्ज़ उलूम के बारे में सीखेंगे। फ़र्ज़ उलूम बेसिकली उस इल्म को कहा जाता है, ऐसे उलूम को कहा जाता है जिसका जानना हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उन सब के ऊपर आकिल बालिग हो, तो उन सब के ऊपर ये जानना, ये इल्म हासिल करना ये ज़रूरी होता है, ताकि वो एक अच्छे मुसलमान बन सकें और उनको पता हो कि इस्लामियात में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमारे अक़ाइद और क्या क्या हमारे नज़रियात होने चाहिए। क्योंकि आम तौर पर आपने नोट किया होगा, आपने देखा होगा कि आजकल गुमराहियत, बेदीनी, बददीनी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी कमज़ोरी है कि हमने सही तरीके से इस्लाम को नहीं सीखा, और अगर इस्लाम को हम सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर एतराज़ात आएंगे हमारे जहन में। और होना तो यही चाहिए कि अगर एतराज़ात हमारे जहन में आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है इंसान की फ़ितरत है एतराज़ करना। बाज़ दफ़ा अगर एतराज़ आते हैं और माज़अल्लाह वो ऐसा एतराज़ है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो हमको इल्म वालों से रब्ता करना चाहिए और उसका जवाब हमको हासिल करना चाहिए, ना कि ख़ुद गुमराहियत में जा पड़े। अल्लाह पाक हम सब के ईमान की, अक़ाइद की हिफाजत फ़रमाए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से करके इसको अपलोड करते रहें हम लोग। आप दुआ फरमाइएगा इसमें मुझे इस्तिक़ामत मिले। आज जो हम शुरू करेंगे फ़र्ज़ उलूम में किताबुल अक़ाइद है, और किताबुल अक़ाइद में बहुत सारे अक़ाइद आते हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हमको क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या हमको पता होना चाहिए, और अंबिया किराम के बारे में। इस तरीके से आगे चलें, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, तक़दीर के बारे में, ये बहुत सारी अक़ाइद होते हैं। इसी को किताबुल अक़ाइद का नाम दिया जाता है। और सबसे पहले आज इंशाअल्लाह जो हम क्लिप में जानेंगे आसान और शॉर्ट अंदाज़ में, वो हम जानेंगे कि अल्लाह ताला के हवाले से हमारे क्या क्या नज़रियात, क्या क्या अक़ाइद होने चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए हमारे अल्लाह के बारे में कि हमारा परवरदिगार अज़्ज़ा वजल एक है, यानी अल्लाह हमारा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना ही ज़ात में शरीक है और ना ही सिफ़ात में। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जैसा कोई नहीं हो सकता। याद रखेंगे, ये सबसे पहला हमारा अक़ीदा होना चाहिए। और ये भी दूसरा अक़ीदा हमारा होना चाहिए कि अल्लाह ही मुस्तहिक है, वही इसके लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी जो है पैरवी करते हुए उसकी परस्तिश की जाए। इसके अलावा कोई भी लायक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। इसके अलावा तीसरा हमारा यह अक़ीदा होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कि हमारा अल्लाह, जो हमारा खुदा है, वो वाजिबुल वजूद है। अब वाजिबुल वजूद ये एक टर्म है, ये एक इस्तिलाह है शरीयत इस्लामिया की। वाजिबुल वजूद का मतलब होता है यानी कि जिसका होना ज़रूरी हो, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उस चीज़ को हम या उस हस्ती को हम वाजिबुल वजूद कहते हैं। तो याद रहे कि हमारा अल्लाह जो है वाजिबुल वजूद है, यानी कि उसका होना ज़रूरी है, और ना हो यानी कि वो मौजूद ना हो ये मुहाल है, ये इम्पॉसिबल है, यानी कि हो ही नहीं सकता कि हमारा खुदा ना हो। चाहे वो माजी हो, चाहे वो हाल हो, चाहे मुस्तक़बिल हो, कोई सा ऐसा ज़माना नहीं होगा जिसमें हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन माज़अल्लाह ना हो। हर ज़माने में उसकी रहमतें होंगी, ठीक है, और वो होगा। ये वाजिबुल वजूद की अलामत होती है, और ये वाजिबुल वजूद का मतलब होता है। और इसको मैं आसान करूं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि माज़अल्लाह अल्लाह था अब नहीं है, या अल्लाह अब नहीं है या आगे आएगा। माज़अल्लाह ये इस्लाम के अक़ाइद नहीं है। इस्लाम यही कहता है कि हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का होना ये ज़रूरी है, और वो ना हो ये इम्पॉसिबल है, मुहाल है। चौथा अक़ीदा हमारा ये होना चाहिए कि वो क़दीम है। अभी क़दीम भी ये टर्म है,
میں ٹرم آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں اور اس کا ایکسپلینیشن بھی کر رہا ہوں تاکہ ہم کو یہ پتہ لگے کہ شریعت اسلامیہ کی کون کون سی ٹرمز ہوتی ہیں، کون کون سی اصطلاح ہوتی ہیں، تاکہ ہم بیسیکلی ہم ان ٹرمز سے واقف رہیں۔ تو وہ قدیم ہے، یعنی ہمارا اللہ رب العالمین جو ہے وہ قدیم ہے، اور قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ اس وقت نہیں ہے اس وقت ہے، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، جب ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا، اپنا نظریہ بنا لیا کہ ہمارا اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، تو پانچواں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے مضبوطی سے کہ اب ہمارا اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسی ساعت نہیں ہوگی معاذ اللہ جس میں ہمارے اللہ کو فنا ہو، نعوذ باللہ۔ یعنی ہمارا اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ چھٹا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ پوری دنیا جو اس نے پیدا کری اللہ رب العالمین نے، وہ سارے کے سارے انسان ہو، جن ہو، پرند ہوں، چرند ہوں، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں، اس سے کوئی بے نیاز نہیں ہے۔ لیکن وہی واحد ہستی ہے، وہی واحد ذات ہے جس کو ہم اللہ، جس کو ہم اپنا خدا کہتے ہیں، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن تمام جہان اس کے محتاج ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو۔ اچھا، اس میں مزید اگر ہم ڈیپلی جائیں تو یہ بھی ہمارا ساتواں عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اسی طریقے سے اس کی صفات، یعنی کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، سننے کی صفات، دیکھنے کی صفات، کلام کرنے کی صفات، یہ ساری کی ساری صفات ہمیشہ ہمیشہ سے اسی کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے لیکن اس کی صفات سننا، دیکھنا، کلام کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ سے نہیں ہے معاذ اللہ، یہ بعد میں جو یہ پیدا کیا گیا، بعد میں جنریٹ ہوا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کے ساتھ اللہ کی صفات بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ جی ہاں، ایسے بھی فرقے اور بد مذہب ایسے لوگ ہوئے ہیں اور اب بھی معاذ اللہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، اسلام کا یہ پورا کھلا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے اور ہم سب کا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ پھر معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، تو یاد رکھیں یہ بندہ کافر ہو گیا، اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ اعتقاد رکھنا، یہ فنڈامنٹل اپنے دل میں رکھنا، یہ کفر ہے۔ اور نواں عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، حیوان ہو، پہاڑ ہوں، خوبصورت وادیاں ہوں، گڈھے ہوں، سمندر ہوں، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ سب کی سب اللہ رب العالمین ہی نے پیدا فرمائی ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے، ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ 10واں عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہمارا کہ حقیقتاً، یعنی ریئلٹی میں تو رزق دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، لیکن جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ سب اس کے ذریعے سے ہی رشتہ قائم کرتے ہوئے، یعنی کہ وسیلہ بناتے ہوئے وہ ہم تک رزق پہنچاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس کو کسی وسیلے کی حاجت نہیں، اس کی کرم نوازش ہے کہ وہ ہم کو ملائکہ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے کے سبب، کسی اور چیز کے ذریعے سے ہم کو رزق دیتا ہے۔ وہ چاہے تو ڈائریکٹلی بھی ہم کو رزق دے سکتا ہے، لیکن اس میں یاد رکھیں گے کہ حقیقتاً اللہ ہی روزی دینے والا ہے، وہی روزی کو پہنچانے والا ہے۔ اگر کسی کے سبب سے روزی مل رہی ہے آپ کو، تب بھی اللہ ہی کے ذریعے سے اللہ ہی آپ کو عطا کر رہا ہے۔ 11واں عقیدہ جو آج کے دور میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس پہ زیادہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یوں تو سارے عقائد کو آپ منہ زبانی یا یاد کر لیں یا اس کو لکھ کر بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے، ایز اے ریویژن اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 11واں عقیدہ میں آپ کو بتاؤں جو اللہ رب العالمین کے حوالے سے مسلمانوں کا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسم سے، ڈائریکشن سے، مکان سے، شکل سے، صورت سے، سکون ہو چاہے حرکت ہو، ان سب سے وہ پاک ہے۔ یعنی اللہ کا جسم نہیں ہے ہماری طرح،
اللہ کی ڈائریکشن نہیں ہے ہماری طرح، ہم یہاں ہوتے ہیں، اوپر بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں، ہمارا گھر ہوتا ہے، ہماری صورت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ تو انسانوں کے لیے ہیں، یا پھر جو اس نے بنائے اس کے لیے یہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، یا اللہ دائیں ہیں، اللہ بائیں ہیں، اس طریقے سے کہنا یہ ناجائز ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر یہ بندہ مانتے ہوئے کہے کہ واقعی میں اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ آسمان پہ ہے اور آسمانوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو مانتے ہوئے وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ کفر والا جملہ ہے۔ اس لیے ہم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے یا اللہ یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، اللہ کی رحمت ہمارے پاس ہے، اللہ کی رحمت اس کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے، وہ جو نعمت ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اللہ کی ذات کا تعین کرنا، فکس کرنا کہ اللہ یہاں ہے، وہاں ہے، اس کی صورت ہے، اس کی شکل ہے، یہ نجائز و گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے بندے کو۔ تو خاص خیال رکھیں گے، اولاً تو اللہ رب العالمین کا جسم جیسے ہمارا ہے ویسا نہیں ہے، جہت اس کی نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی گھر اس کا نہیں ہے، کوئی شکل و صورت اس کی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اللہ رب العالمین ان سب سے پاک ہے، کیونکہ وہ خوبی اپنے اندر کیسے اس کے اندر پائی جائے گی جو اس نے تخلیق کی ہے نا۔ تو یہ پیارا نظریہ اسلام کا ہے اللہ رب العالمین کے حوالے سے۔ بار باقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے، ہمارا لازمی ہے، کمپلسری ہے کہ ہم اپنے فنڈامنٹلز میں اس کو ایڈ کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر کمال کا، ہر خوبی کا جامع ہے، ہر چیز جو خیر کی ہے وہ اس کے اندر ہے، لیکن کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، کوئی نقصان ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو جو عیب داخل کرتی ہو کسی کے اندر، وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جھوٹ، دغا دینا، خیانت کرنا، ظلم کرنا، یا جہالت کرنا، بے حیائی کرنا، یہ جتنے بھی عیوب ہیں، جتنے بھی یہ بری چیزیں ہیں، بری عادات ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پائی جاتی، یہ صرف اور صرف برے لوگوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اور جو برا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارا اللہ رب العالمین ان سب سے پاک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پاک میں تو ہے اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، تو اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ جی ہاں، ایسے بھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس طرح کی کہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بد مذہبوں کا رواج رہا ہے شروع سے، کہ وہ اس طرح کی آیات اللہ رب العالمین نے فٹ کر کے وہ دوسرے مطالب اور دوسرے مفہوم لے رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ وہی کر سکتا ہے، جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے وہ اللہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ کام جو برا کام ہے وہ نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا، اس کی ذات کے خلاف ہے، تو یاد رہے کہ اللہ رب العالمین میں کوئی نقص نہیں ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہا، اس کام کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفت بن سکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سچا ہے اور اللہ رب العالمین جھوٹ سے پاک ہے، اللہ سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے۔ معذرت چاہوں گا، میں نے سوچا تھا بہت شارٹلی میں یہ کلپ بناؤں گا، لیکن یہ تو طویل ہوتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ میں یہ فرسٹ یہ کلپ اپلوڈ کریں گے اپنی جانب سے، اس کے علاوہ مزید اس کو کنٹینیو کریں گے دوسری کلپ کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کو عقائد اہل سنت، عقائد حق سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ یاد رکھیں یہ تمام عقائد آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور آپ اسی عقائد کے تحت، انہی سارے عقائد کے تحت اسلام کے اندر ایک موٹیویٹ ہو کے، پازیٹیو ہو کر کے رہ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی معاذ اللہ عقیدے سے نکلتا ہے، کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے ہم کو تمام عقائد کی فکر ہونی چاہیے، اور مزید اس کو شیئر کریں، اور ہم کوشش کریں گے کہ فرض علوم پر ہی کلپس وغیرہ بنائیں تاکہ ہمارے سبسکرائبرز کو، ویورز کو فائدہ حاصل ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین کا مستحق بنیں۔ دعاؤں کی عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔